अस्सलाम वालेकुम पायन। शादियों का सीज़न चल रहा है। एक ही शादी जिस पे तमाम मीडिया की नज़र, सोशल मीडिया भरा पड़ा है, वो है नवाज शरीफ साहब के नवासे और मरीम नवाज साहिबा के साहबजादे जुनैद सफदर साहब की शादी। आज वलीमा है, बड़ी-बड़ी महान शख्सियत भी वहाँ पहुँची हुई हैं। तो हमारी तरफ से उन तमाम लोगों को बहुत मुबारकबाद जो इस सीज़न में ब्याहे जा रहे हैं, जिनकी शादियाँ हो रही हैं। किसने क्या पहना, साड़ी कहाँ से थी, लहंगा कहाँ से था, कौन जाज़िब नज़र था, किस पे कैमरा था, किस पे नहीं, ये हमारी बहस ना कभी पहले थी, ना अब है। हम फ़कीर लोग हैं, दुआएँ दे सकते हैं। खुश रहें। बारकैफ मेरा मौजू इंतहाई संजीदा, जो आपसे और मुझसे और आवाम की किस्मत से जुड़ा हुआ। क्या मुल्क में वाकई 18 साल से 25 साल की उम्र की जा रही है वोटर की? वोट देने का हक 18 साल की उम्र से शुरू होता है, तो क्या वो हक 25 बरस तक बढ़ाया जा रहा है? ऐसा करना मुमकिन होगा? पाकिस्तान में नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोटर्स में यूथ की, 18 बरस वालों की, 18 से 25 बरस वालों की रेशो क्या है? क्या दुनिया में कोई एक मुल्क भी ऐसा है जहां पे वोट डालने का हक 18 बरस की बजाय 25 बरस तक रखा गया है? मुख्तलिफ मालिक में रेशो है क्या? पाकिस्तान में 18 बरस का हक कब दिया गया? सहाफ़ी का काम इन सवालों की खोज लगाना है। और ये खबर कहाँ से आई, क्यों आई, वजह क्या बनी, किन हलकों में गौर हो रहा है, ऐसा करना मुमकिन हो पाएगा या नहीं, ये है सबसे अहम मौजू। डिटेल में इसमें हम बात करेंगे। और एक खबर मेरे पास ये अचकज़ई साहब के हवाले से कि पार्लिमान के अंदर मुज़ाकरात की कहानी शुरू हो सकती है। इस सिलसिले में दो चार अहम ज़राए ने मुझे दिलचस्प खबर दी है। और तीसरा, डोनाल्ड ट्रंप ने जो प्लान गाज़ा के हवाले से सामने रखा है दुनिया के, बड़ा खतरनाक प्लान है। क्या ये एक यूएन के पैरेलल एक बॉडी बनाने जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप? पाकिस्तान को दावतनामा आया है, उससे मुराद क्या ली जाए? ये हैं आज के मौज़ूआत। और हाँ, फैज़ हमीद साहब के भाई हैं एक, वो जो पटवारी होते थे चकवाल में, उनकी एक केस में सुलह सफाई हो गई है और मैं इसे बड़ी मानी खेज खबर समझ रहा हूँ। मेरी बात समझ रहे हैं? तो आइए ज़रा आगाज़ करते हैं वोटर की उम्र बढ़ाने की जो कहानी है उसके ऊपर। तो हज़रत होता कुछ यूँ है कि मैंने देखा कि जनाब मुनीफ़ फ़ारूक साहब बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं और बड़े बाख़बर सहाफ़ी हैं। अहम तरीन हलकों तक उनकी एक्सेस होती है। उन्होंने एक उनका क्लिप मैंने देखा जिसमें वो तबसरा फरमा रहे हैं कि उन्होंने यानी मुनीब साहब ने सियासी हलकों के बारे में कहा कि वहाँ सोच पाई जा रही है कि जो वोटर की उम्र है वो 18 से बढ़ाकर 25 बरस कर दी जाए। तो उन्होंने कहा जी कि क्योंकि 25 साल की उम्र रुकने असेंबली के लिए भी है कि 25 बरस का हो तो रुकने असेंबली मुंतखब हो सकता है, तो क्यों ना उसे मुंतखब करने वाले की उम्र भी 18 से 25 बरस कर दी जाए। तो उन्होंने ये भी कहा अपनी गुफ्तगू में, जो मैंने सुनी, कि ये मैं कंफर्म नहीं कर सकता लेकिन सियासी हलकों में जो बात हो रही है मैंने वो आपको रिपोर्ट की है। तरमीम की सूरत में भी ये शायद सामने आ सकती है। फिर मैंने देखा कमर जमान कायरा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बड़ी मौसर आवाज़ है, बड़ी सेन आवाज़ है, लेकिन एक प्रोग्राम में, टीवी प्रोग्राम में उनका क्लिप था जो मैंने देखा वहाँ वो ये फरमा रहे थे कि मुझे 18 साल की उम्र पर एतराज़ तो नहीं, अलबत्ता 18 साल का जो नौजवान या वोटर है, उसका शऊर जो है उसका जायज़ा लेना होगा। क्या वो मंशूर और हिसाब किताब का जायज़ा ले सकता है? मंशूर उसने पढ़ा है किसी सियासी जमात का, वोट देने का अहल है या नहीं है? तो इस तरह की तावील वो घड़े थे जिसकी मुझे उनसे उम्मीद नहीं थी। ठीक हो गया? अब मैं पहले ज़रा आपकी, इससे पहले कि मैं इस नुक्ते पर आऊँ कि खबर आई कहाँ से और क्या इसका इम्कान है या नहीं, सबसे पहले मैं आपको 2 चीज़ें वाज़ेह कर दूँ। पूरी दुनिया में मैं सारा दिन यही ढूँढता रहा, कोई एक ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ पे वोटर की उम्र 25 बरस हो। मैंने तमाम वेबसाइट्स को खंगाल मारा है, अगर आपको मिले तो मुझे ज़रूर भेजिएगा। कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ पे वोटर की उम्र 25 बरस हो। ओवरऑल पूरी दुनिया में जो सेट स्टैंडर्ड है, वो 18 बरस का ही रखा गया है। हाँ, किसी ज़माने में कुछ ममालिक में ये उम्र जो थी वोट डालने की वो 21 बरस थी और उन तमाम ममालिक ने भी वो उम्र कम करके 18 बरस की। खुद पाकिस्तान में 73 के आइन के बाद वोटर की उम्र 18 बरस रखी गई और फिर 77 का जो चुनाव हुआ, वहाँ पे 18 बरस वालों ने वोट डाला। यानी पाकिस्तान उन चंद एक ममालिक में से है जिसने सबसे पहले 18 बरस की उम्र की ब्रैकेट को आइडेंटिफाई किया कि ये वोट डालने के अहल हैं, ये आकिल, बालिग हैं, शिनाख्ती कार्ड भी उसी सूरत बनता है, ड्राइविंग लाइसेंस भी उसी सूरत बनता है और उसी सूरत आप वोट देने के हकदार कहलाते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? तो मैंने देखा कि माँ सिवाय कुवैत, लेबनान, सिंगापुर, ओमान और 2-4 और अफ्रीकी ममालिक, यहाँ पे वोटर की उम्र है 21 बरस। बाकी तमाम ममालिक में पैटर्न 18 बरस का है। भारत को देख लें, भारत में 18 बरस उम्र है वोट डालने की। वहाँ पे 61वीं तरमीम हुई थी भारत में। उन्होंने फिर 21 बरस से उम्र 18 बरस की भारत में। अमेरिका में भी 26वीं तरमीम आ चुकी है। अमेरिका की 26वीं तरमीम भी इस सिलसिले में थी जहाँ पे उन्होंने 21 बरस से उम्र 18 बरस की। बरतानिया में भी मोर और लेस यही सूरत हाल है। स्कॉटिश पार्लिमान जो है, उसके कुछ मखसूस मैं वेबसाइट्स पे देख रहा था, वहाँ पे तो 18 की बजाय 17 और 16 साल की उम्र वाले लोग भी वोट डाल सकते हैं। तो ये तो सूरत हाल है पूरी दुनिया में। कोई मुल्क मुझे नहीं मिला जहाँ पे 25 बरस की उम्र रखी गई हो वोट डालने के लिए।
تو یہ عجوبہ ہوگا اگر پاکستان میں ایسا کچھ ہوتا ہے. لیکن میں اب آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں کہ ووٹر کی صورتحال ہے کیا پاکستان میں، اور پھر میں آپ کو خبر دوں گا کہ یہ سوچ بچار اصل میں شروع کب سے ہوئی اور کس وجہ سے ہوئی، اور اس کے اوپر کتنی سنجیدگی سے غور کیا جا رہا ہے کہ اس ترمیم کو متعارف کروایا جائے. اور اس ترمیم کا حصہ 28ویں ترمیم سے جڑا ہے مبینہ طور پر. خبر میں بعد میں دوں گا، پہلے مجھ سے ذرا ڈیٹیل سن لیں. چونکہ جو لوگ مجھے دیکھتے اور سنتے ہیں ٹی وی پروگرام میں یا ویلاگ میں یا میری تحریریں پڑھتے ہیں، ناقص سے جو میری رائے ہے، ایک عرصے سے یہ ناچیز، یہ خاکسار جو پاکستان میں نمبر آف رجسٹرڈ ووٹرز ہیں، اس بنیاد پہ دلائل سامنے رکھ رہا تھا کہ پاکستان دنیا کے ان چند ایک ممالک میں سے ایک ہے جہاں یوتھ بلج سب سے زیادہ ہے. یوتھ کی آبادی پاکستان کی مجموعی آبادی میں سب سے زیادہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جو نمبر آف ووٹرز ہیں رجسٹرڈ، ان میں بھی سب سے زیادہ تعداد یوتھ کی ہے. بس پاکستان کی آبادی اگر 24-25 کروڑ ہے تو الیکشن کمیشن کا جو ڈیٹا ہے وہ ہمیں بتاتا ہے. اب میری بات دھیان سے سنیں کیونکہ آج میں مسالہ نہیں فرائی کر رہا نا، چورن نہیں ہے اس میں، تو آپ سنجیدگی سے میری بات بھی سن لیں کبھی، اگر سنجیدگی سے بات ہم کریں بھی. تو ووٹر جو ہیں پاکستان میں الیکشن کمیشن کے مطابق، وہ اس وقت رجسٹرڈ جو ہیں وہ 13 کروڑ 1 لاکھ رجسٹرڈ ووٹر ہیں پاکستان میں. 60 لاکھ کا مزید اضافہ بھی اس میں ہو چکا ہوا ہے. ابھی میں نے آپ کو بلاول کی مثال بھی دینی ہے کہ بلاول کی پارٹی کے رہنما کہہ رہے ہیں کہ نہیں 18 برس والے کو شعور ہوتا ہے یا نہیں دکھنا ہے، لیکن خود ان کے جو چیئرمین تھے یا ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب، ان کی عمر کیا تھی جب ان کو چیئرمینی کے فرائض آپ نے تفویض کیے تھے؟ یہ بھی سوچنا چاہیے آپ کو. اگر وہ عاقل بالغ تھے تو عام بندے کو بھی عاقل بالغ سمجھے نا، اس کے شعور کے اوپر سوال نہ اٹھائیں. بہرحال اب آ رہی دلچسپ ایکویشن جو میں بیان کر رہا ہوں دلیل کے ساتھ. 13 کروڑ 1 لاکھ رجسٹرڈ ووٹر ہیں پاکستان میں الیکشن کمیشن کے مطابق. اس میں سے 18 سے جو 45 برس کی بریکٹ ہے، 18 سے 45 برس کی بریکٹ جو ہے وہ بنتے ہیں 8 کروڑ 70 لاکھ. یعنی ٹوٹل نمبر آف رجسٹرڈ ووٹر پاکستان میں جو ہیں ان میں سے اکثریت 18 سے 45 برس کی ہے. کتنی؟ 67%. 100 میں سے 67 لوگ جو ہیں وہ 18 سے 45 برس کی بریکٹ میں فال کرتے ہیں پاکستان میں، جو ووٹ ڈالنے کے اہل ہیں. اگر آپ یہ 18 سے 25 کر دیتے ہیں بریکٹ، تو یہ 2 کروڑ 47 لاکھ ووٹر آپ نکالیں گے. باقی رہ جائیں گے 10 کروڑ 35 لاکھ. ان میں آ جائیں کیا ریشو بنتی ہے. یہ اگر آپ نکال بھی دیتے ہیں 18 سے 25 کی بریکٹ نکال دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی 25 برس سے آنورڈ والے مستحق ہوں گے یا اس اہل ہوں گے، 10 کروڑ جو باقی بچتے ہیں، تو جو 26 سے 45 برس کی تعداد بنے گی ان کو نکالنے کے بعد وہ بنتی ہے 6 کروڑ 23 لاکھ. یعنی اس کے باوجود بھی جو سب سے بڑا مجموعہ ہوگا نوجوانوں کا وہ 6 کروڑ 23 لاکھ ہوگا، اور وہ بھی 60% بنتے ہیں. تو اگر آپ نے 18 سے 25 والا کارنامہ کر بھی دیا تو بھی آپ کو 60% جو ووٹرز ہیں وہ 26 سے 45 برس کی بریکٹ کے ملیں گے، جو نسبتاً نوجوان ہی کہلائیں گے. آگے چلتے ہیں. 46 برس سے اوپر والی جو بریکٹ ہے اس میں 4 کروڑ 31 لاکھ لوگ بنتے ہیں، جو 42% تعداد بنتی ہے. 18 سے 25 نکالنے کے باوجود اکثریت 26 سے 45 کی عمر والے لوگ بنتے ہیں، جن کی تعداد 60% بنتی ہے. اب میں نے پھر مزید اس کا جائزہ لیا. 18 سے جو 25 برس کی عمر کے لوگ ہیں پاکستان میں رجسٹرڈ ووٹر، وہ ہیں 2 کروڑ 40 لاکھ. 26 سے 35 والے ہیں 3 کروڑ 34 لاکھ. 36 سے 45 والے ہیں 2 کروڑ 88 لاکھ. 46 سے 55 والے ہیں 1 کروڑ 57 لاکھ. اور 55 سے 65 والے ہیں 1 کروڑ 2 لاکھ. تو ثابت یہ ہوا کہ 45 سے آنورڈ والے جو بابے بزرگ ہیں وہ تو گنتی میں محض 4 کروڑ بچتے ہیں. باقی تو ہے ہی تعداد 18 سے 45 برس والوں کی. تو اگر آپ 18 سے 25 کم کر بھی دیں تو پھر بھی یہ 25 سے 46 والے بچتے ہیں. تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ 18 سے 25 والے نوجوان ایک خاص سیاسی جماعت یعنی پی ٹی خان صاحب کے دیوانے ہیں اور ان کو ووٹ ڈالیں گے، اور مزید بھی جو آئیں گے ان کو ووٹ ڈالیں گے، تو آگے بھی 25 سے 46 والے نوجوان ہی قرار پاتے ہیں. ان کے جو ٹرینڈ سے 2024 میں وہی دیکھ لیں، وہ ٹرینڈز کیا تھے، وہ بھی یہی تھے. تو المیہ سے حل نہیں ہوگا اگر دلیل یہ ہے. آگے آ جائیں. عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ خبر جو ہے یہ 27ویں ترمیم سے پہلے کی نکلی ہوئی ہے. یہ ایک عرصے سے کچھ حلقوں میں غور تھا کہ ووٹر کی عمر بڑھائی جائے. 28ویں جو ترمیم ہے مبینہ طور پر، جو کہ کبھی کہا جاتا ہے آ رہی ہے، کبھی کہا جاتا ہے کہ نہیں رک گئی ہے، اس میں جہاں نئے صوبوں کی کہانی شروع ہونی تھی، جہاں NFC کے معاملات ڈسکس ہونے تھے، جہاں بلدیاتی نظام کے معاملات ڈسکس ہونے تھے، وہاں یہ ووٹر کی عمر والی جو کہانی ہے اس کی بانسری بھی بجائی گئی ہے. لیکن میری اطلاع یہ ہے کہ چونکہ ڈیٹا بتا رہا ہے کہ 18 سے 25 اگر آپ کر بھی لیں تو وہ نتائج آپ کو نہیں مل سکتے جس کی وجہ سے آپ یہ کرنے پر مجبور ہوں گے، یہ کرنے جا رہے ہیں. لہٰذا یہ کام نہیں ہو پائے گا. دنیا میں کوئی اور مثال ہے ہی نہیں. یہ میری خبر کے مطابق یہ محض قیاس آرائی، محض سوچ و بچار ہے.
اگر ان طریقوں سے آپ نے ایک خاص سیاسی جماعت سے وابستہ ووٹر سپورٹر کو کرب کرنا ہے تو پھر تسی صلح کر لو، بسم اللہ پڑھ لو. یہ ممکن نہیں ہے، میری اطلاع کے مطابق یہ ممکن نہیں ہے، نہ اسے ہونے دیا جائے گا. یہ رہی کہانی کی پوری جو اصل کھاتا تھا میں آپ کی خدمت پیش کرنا تھا. اگلے چند دنوں میں جو اپوزیشن کے لیڈر ہیں، اچک صاحب آپ تو نوٹیفیکیشن آ چکا ہے، علامہ راجہ ناصر عباس کا نوٹیفیکیشن بھی آ جائے گا. امید یہ ہے کہ ان کی جو مجھے خبر ملی کہ اڈیالہ میں اچک صاحب کی ملاقات ہو سکتی ہے خان صاحب کے ساتھ، اور اس ملاقات کے بعد امکان ہے کہ شاید پارلیمان کے پلیٹ فارم کے اوپر اچک صاحب حکومت کے ساتھ کسی درجے پر مذاکرات میں انگیج ہوں گے. اچک صاحب انڈائریکٹلی نہ صرف میاں صاحب سے ان کی روابط ہیں جو ہم نے خبر بھی دی آپ کو چند روز پہلے، جس کی وجہ سے نوٹیفیکیشن بھی جاری ہوا، بلکہ حکومت کے ایک انتہائی اہم وزیر کے ساتھ تو باقاعدہ ان کی کنورسیشن چلتی رہتی ہے. ان دنوں کراچی گئے ہوئے ہیں، وہاں پہ تقریریں جو کر رہے ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں، میں رپیٹ نہیں کروں گا، لیکن یہ امکان پیدا ہوا ہے کہ پارلیمان کے پلیٹ فارم کے اوپر گفتگو ہو سکتی ہے. اور جو قائمہ کمیٹیوں سے پی ٹی آئی باہر نکلی ہوئی ہے، تو ملاقات اگر خان صاحب سے ہوئی اور مذاکرات آگے بڑھے تو یہ بھی اطلاع میرے پاس ہے کہ پاکستان تحریک انصاف واپس قائمہ کمیٹی میں آ سکتی ہے. میں آگے جانے سے پہلے آپ کو ایک اطلاع اور دے دوں جو میں نے آپ کو ذکر کیا تھا کہ یہ جو جنرل فیاض حمید صاحب کے بھائی ہیں نجف حمید، ان پر 31 دسمبر کو فرد جرم عائد ہوئی، مقدمات اور دفعات لگی. 16 جنوری کو اسپیشل جج ہیں سینٹرل اسلام آباد، انہوں نے ان کی ضمانت کو کنفرم کر دیا ہے. وجہ کہ فریقین میں صلح ہو گئی ہے. یہ جج ہیں شاہ رخ ارجمند، سینٹرل اسپیشل جج سینٹرل اسلام آباد. شاہ رخ ارجمند صاحب کا آپ نے بہت ذکر سنا ہوگا ایسے کیسز میں. اگر ان جج صاحبان کے ہاں، ان جج صاحب کے ہاں جنرل ریٹائرڈ فیاض حمید کے بھائی نجف حمید جو پٹواری ہوا کرتے تھے، چکوال کی بڑی مشہور شخصیت تھے، ان کی ایک کیس میں جو فراڈ پر مبنی ایک کیس ہے، ان کی صلح صفائی اگر ہو گئی ہے اور ضمانت کنفرم ہوئی ہے تو میں صرف آپ کو خبر دے سکتا ہوں. خبر سے تعویل آپ نے کیا گھڑنی ہے، مرضی آپ کی. ہاں یہ میں ضرور بتا سکتا ہوں کہ ان کے جو وکیل تھے وہ بیرسٹر عبدالقادر اور کھوکھر صاحب ایک وکیل ہیں جو کہ میاں علی اشفاق کے چیمبر کے وکلا ہیں. میاں علی اشفاق وہی جو عمران ریاض خان صاحب کے وکیل رہے، وہی جو جنرل ریٹائرڈ فیاض حمید صاحب کے بھی وکیل ہیں اور اکثر رجب بٹ اور دیگر کے ساتھ بھی دکھائی دیتے ہیں. تو یہ ایک دلچسپ خبر تھی جو میں آپ تک پہنچانا ضروری سمجھ رہا تھا. ڈونلڈ ٹرمپ 20 نکات پر مبنی اس نے جو غزہ کا پیس پلان ہے وہ رول آؤٹ کیا ہے. یہ جن ممالک کو 60 ممالک کو یہ آن بورڈ کرنا چاہ رہا ہے غزہ کے پیس پلان کے اوپر، اور رائٹرز نے خبر چھاپی ہے کہ $1 ارب بھی مانگ رہا ہے ہر ملک سے کہ آپ $1 ارب دیں تو اس پلیٹ فارم کا مستقل حصہ بن جائیں 3 برسوں کے لیے. پاکستان کو بھی یہ دعوت نامہ آیا ہے کہ مجوزہ بورڈ میں شمولیت کی دعوت انہیں دی گئی ہے. پرائم منسٹر میرے خیال ملیں گے بھی ٹرمپ سے چند دنوں بعد. یہ اس لیے بڑی صورتحال سنجیدہ ہے کہ اس میں جو یہ نیا پلان بنا رہے ہیں غزہ کے حوالے سے، اس میں اہل فلسطین ہیں یا نہیں ہیں. جو اس نے ایک ٹیکنوکریٹ اور گورننگ باڈی کا سیٹ اپ بنایا ہے اس میں تو وہ اسٹیو وٹکاف جو نمائندہ خصوصی ہے، اس کا جو داماد ہے جیرارڈ کشنر، اور جو ان کا سیکرٹری ہے مارکو روبیو، اور ٹونی بلیئر، جن لوگوں نے ہمارے وی لاگ ان دنوں میں سنے ہوئے. میں نے بتایا تھا کہ اصل میں یہ غزہ کا سارا پلان اس کا کرتا دھرتا ہے ہی ٹونی بلیئر. اس کی ایک این جی او ہے جس نے یہ پروپوزل دیا تھا، اور وہ پھر اسٹیو وٹکاف جو نمائندہ خصوصی ہے مشرق وسطیٰ کا، اس کے ذریعے، اور پھر اس کا جو داماد ہے جیرارڈ کشنر، اس کے ذریعے یہ سارا خاکہ زائچہ پلان بنایا گیا. اب اس میں اہم بات وہی کہ اہل فلسطین کیا اس ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کا حصہ ہوں گے جس نے گورن کرنا ہے غزہ کو. اسرائیل اس پلان کو مسترد کیوں کر رہا ہے؟ اسرائیلی ایک سفیر نے، ایک بھارتی صحافی آدتیہ راج کول، اس نے سوال پوچھا تھا کہ اگر پاکستانی فوج یہاں آتی ہے تو اس نے کہا ہمیں قبول نہیں ہوگی. فوج بھیجنے کے حوالے سے پاکستان کے ذمہ دار حلقے ابھی تک یہ بتاتے ہیں کہ فوج پاکستان نہیں بھیجے گا عملی طور پر، لیکن کسی اور سیکوینس میں امن پلان کو بہتر کرنے کے لیے جو پوری دنیا کی کاوش ہوں گی، بالخصوص عرب ممالک کی، ان کے ساتھ پاکستان ہوگا. پاکستان انڈیویجولی اس کو آپ مت دیکھیں کہ پاکستان شاید کوئی تنہا ٹرمپ کے ساتھ کو وعدے کرائے گا. سعودی عرب اور عرب ممالک کا جو فیصلہ ہوگا اس کے ساتھ پاکستان چلے گا. علیحدہ سے کوئی لائن نہیں لے سکتا پاکستان، اور یہ مشکل ہوگا علیحدہ سے لائن. لیکن جو ٹرمپ کا پلان، اس کے اوپر میں اگلا ویلاگ کروں گا شام کو صبح کے لیے، اس میں تفصیل آپ سے ڈسکس کروں گا. بالخصوص اس نے جو وہ تمام یورپی ممالک جنہوں نے اس کی گرین لینڈ کے اوپر بات نہیں مانی، ان کے اوپر بھی یہ ٹیرف لگا رہا ہے. تو یہ جو پلان غزہ کے اوپر ٹرمپ دے رہا ہے، اس کے بعد تاثر یہ ابھر رہا ہے، کچھ لوگوں نے الجزیرہ اور رائٹرز کو تبصرہ لکھا وہاں پہ کہ یوں لگ رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اقوام متحدہ کے پیرالل ایک باڈی بنا رہا ہے. جیسے کبھی نیٹو فارغ کر دیتا ہے، ایک نیا ورلڈ آرڈر اپنا احکامات صادر کرتا ہے، تو اب یہ تاثر ہے کہ نئی ایک اقوام متحدہ جیسی باڈی بنا رہا ہے، اور اسی کے تحت یہ غزہ اور دیگر جو دنیا بھر کے ڈسپیوٹس ہوں گے ان کو وہ 60 ممالک جن کو یہ دعوت نامے دے رہا ہے ان کے ذریعے چلانے کی کوشش کرے گا. سو بڑا ڈینجرس ٹائم ہے آگے آنے والے دنوں میں، خطرناک صورتحال ہے.
اس کا جائزہ میں آپ کو اگلے ویلاگ میں تفصیل سے دوں گا. فی الحال یہ خبر دینی تھی کہ پاکستانی حکام تصدیق کر رہے ہیں کہ پاکستان کو دعوت نامہ موصول ہوا ہے اور پاکستان اس میں شریک ہوگا ملاقات کے لیے، دیکھنے کے لیے، غور کرنے کے لیے کہ ہے کیا وہاں پہ. 20 نکات ہیں جو اس نے رول آؤٹ کیے ہیں. فی الحال مجھے آپ اجازت دیجیے، آپ سے ملاقات ہوگی صبح کے ویلاگ میں، جس میں عالمی منظرنامے کے اوپر ہم تفصیل سے بات کریں گے. اللہ حافظ.